बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर 2022 मैं गवर्नर सिंध साहब के साथ अपनी काबीना के मेंबरान के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी 74वीं तारीख़ वफ़ात के दिन ख़राज अक़ीदत पेश करने आए हैं और ये दुआ करने आए हैं कि जिस विज़न के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये हम कायम रखें, मुत्तहिद रहें, आपस में डिसिप्लिन रखें, अपने ईमान पे मुस्तहकम रहें। और ये जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि एक शदीद मुश्किल वक्त है। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इससे बड़ी कुदरती आजमाइश, इससे बड़ी लफ्ज़ उनका था क्लाइमेट कार्नेज, यानी जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाहकारी हुई है वो नहीं देखी। और उन्होंने ये भी कहा, और जिसको हम दोहराते हैं और हम भी कहते हैं कि ये इसमें इस इलाके के, इस रीजन के लोगों का कसूर नहीं है, ये मौसमियाती तब्दीली आई है इन्वायरमेंट या नेचर से लड़ने की वजह से। और नेचर से अगर आप लड़ेंगे तो कुदरत फाइट बैक करेगी। और उस वक्त उसकी ज़द में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध आया हुआ है, लेकिन कल कोई और मुल्क हो सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिलके इस क्लाइमेट चेंज, इस मौसमियाती तब्दीली की असरात का मुकाबला करना है। आज के दिन पे हम जहाँ पे ख़ुद एक पाकिस्तान, बल्कि मेरा ख़्याल है जब से ये ख़ित्ता बना है, मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी तबाहकारी कभी हुई हो, उसमें बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके भी साथ हैं। आज के दिन यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करें। अल्लाह ताला ने जो आजमाइश हमारे ऊपर डाली है, हम सब मिल के मुत्तहद हो के उस आजमाइश पे पूरे उतरें और जल्द से जल्द सूबा सिंध, पूरे पाकिस्तान में नॉर्मसी ले आएँ। आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 15 दिन हो गए, मेरे ख्याल एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं है, इस्लामाबाद में और जिनीवा में मिलके एक फ़्लैश अपील की थी जिससे $160 मिलियन के लिए। और इस वक्त जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उन्होंने वो तबाहकारियाँ देखी हैं। उनका ये कहना है कि ये लफ्ज़ उन्हीं के है कि पाकिस्तान अकेला इसको नहीं कर सकता। दुनिया के वो ममालिक जिसकी वजह से ये आफत, ये आजमाइश आई है, उनको पिछन करना पड़ेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, अभी UN सेक्रेटरी जो जनरल असम्बली है उसका इजलास भी है इसी महीने, और इसके अलावा और फोरम्स भी हैं, कॉप फोरम है, उसमें हमें उम्मीद है। और पाकिस्तान की लीडरशिप, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा अपना मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांगली पेश करेंगे। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया देखेगी कि जो उन्होंने किया है, ख़ास तौर पे डेवलप्ड मुल्कों ने, उसका सबसे बड़ा जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान में भी जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं इस वक्त, आपको पता है कि तकरीबन 33 मिलियन, 3 करोड़ 30 लाख लोग के सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफ़ात हो चुकी। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम अज़ कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। घर लोगों के गिर गए हैं। इस वक्त कई जगह पे 8 से 10 फुट पानी है, और जहाँ पे नॉर्थ में पानी कम हो रहा है वहाँ पे भी अभी हालात ऐसे नहीं है कि लोग वापस जा सकें। तो इस मुश्किल हालात में आपने कहा सबक क्या सीखा है? सबक तो जब मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कि इसके पाकिस्तान में जब तक से हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं वो सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ
پٹیدن جو کہ 80 ملی میٹر یا کچھ بارش جس میں پڑتی ہے ہر سال، اس میں 1763 ملی میٹر بارش پڑی ہے، 2000% زیادہ۔ موہنجو دڑو میں 1600% زیادہ۔ جہاں پہ آغا صاحب کا گھر ہے شکارپور میں، وہاں پہ 1300-1400% زیادہ بارش پڑی ہے، 13-14 گنا۔ جہاں میں رہتا ہوں یہ سارا پانی رائٹ بینک کا ادھر آئے گا، اور وہاں اس وقت 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے جو دریا میں جا رہا ہے۔ لیفٹ بینک پورا تباہ ہوا ہے، سکھر سے لے کے خیرپور سے لے کے گھوٹکی، سکھر خیرپور سے لے کے بدین تک اور تھرپارکر تک۔ کراچی میں جو شدید نقصان ہوا تھا بارش کا، اس کے آپ سب گواہ ہیں۔ پانی نہیں رکا، آفت والے منظر نہیں ہوا، لیکن جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس قسم کی برسات، اور میں ایک اگزامپل باقی جگہ پہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس سال نارمل سے تقریباً 10 گنا، 1100% کہتے ہیں پورے سندھ میں، تو 11 گنا 10 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اور یہی اس لیے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے کیا کیا افیکٹس ہیں، یہ آسمان سے برساتیں گرتی ہیں، گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے، زیادہ جلدی پگھلے گا، ہمارے دریا اور زیادہ اس سال دریا ہائی فلڈ میں رہا، اس سے زیادہ نہیں گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارا نارمل فلڈ جو آتا ہے جو گڈو اور سکھر براج پہ، وہ 4-4.5 لاکھ کیوسک یہ نارمل ہوتا ہے۔ اس سال تقریباً 6-6.5 آیا تھا، 11 لاکھ کیوسک بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور اگر اس کو آپ 10 گنا کر دیں 4-4.5 لاکھ کو، 40-45 ملین 4-4.5 ملین 4-4.5 ملین کیوسک اگر پانی آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قسم کی یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ضرور بنایا ہے کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، جلدی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ربی کی فصل دے سکیں، اور ہم نے اپنے اریگیشن اور ڈرینیج نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنا ہے۔ 2010 کے فلڈ کے بعد ہم نے ایف پی بند کو 6 فٹ اونچا کیا تھا، لیکن اس سال کی بارش میں وہ 6 فٹ اونچا کرنے کے بعد 2010 کے بارش فلڈ بھی آپ کو یاد ہوں گے، وہ اوور ٹاپ ہوا اور پھر بریچ ہوا۔ تو ہم اور اس کو مضبوط کریں گے، اور ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے کہ جیسے ابھی ہمارا خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں یہ پورے برسات کے پانی کو نکلنے میں، تو وہ برسات تو روک نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں، معاف کیجیے گا، روک سکتے ہیں اگر ہم ماحول کو خراب کرنا بند کریں، اور اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ایک تو کراچی والوں اور انٹیریئر والوں کو چھوڑ دیں یار، سندھ والے زیادہ بہتر ہوگا، مطلب خواہ کیوں آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو سندھ والے ایک متحد رہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں متحد رہیں، اور آپ جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کریں، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں میں نے بتایا آپ کو، ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ سندھ میں ڈسپلیسڈ ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہم نے اس وقت تک ہمارے اپنے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس تھے، اور 15 اگست تک ہمارے پاس 60,000 کے قریب ٹینٹس بچے ہوئے تھے۔ جب 2 مہینے مانسون کے گزر گئے تھے، 15 دن آخری، وہ کہتے ہیں اینڈ آف اگست کے بعد پھر تھوڑا سا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا تھا، اور ہمیں جو ملی بھی تھی پریڈکشن وہ ابو ایوریج کا مطلب ہے 10%، 20%، 30 یا 50%، جیسے کہ پنجاب میں ہوئی 50% زیادہ نارمل سے بارش، یہ 1100% بارش اور ہوئی ہے وہ 15 اگست، 16 اگست اور 22-23 میں جو 7-8 دن بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں اس سے پہلے ہوئی تھی جولائی کے مہینے میں۔ تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم اگر 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ، یعنی آپ آرام سے سمجھیں کہ 2 ملین گھرانے کے قریب، اور ہم ٹینٹ 86,000 ہمارے پاس اس وقت تک، ہم تقریباً ہم نے ٹینٹس دیے ہیں، سندھ حکومت نے، NDMA نے دیے ہیں، مسلح افواج نے اپنی طرف سے امداد دی ہے، فورن کنٹری سے امداد ہے، یہ سب ملا کے 2 لاکھ ٹینٹ پہ بھی نہیں پہنچے ہیں اس وقت۔ اور یہ ہمارے لیے اس لیے کہ پہلے تو وہ برسات پڑ رہی تھی، اور اب یہ جو گرمی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کل میں لڑکانہ میں تھا، اس سے کئی گنا زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ بہت ایک بڑا انسانی المیہ ہے جو اس وقت ہوا ہے۔ دواؤں کی آپ نے بات کی، ہمارے جتنے سٹاکس تھے، جو بجٹ تھا ہم نے سارا ریلیز کیا، اور ایڈیشنل کر رہے ہیں جو اویلیبل ہے۔ میری جو کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست تھی، ہم نے کہا تھا ہمیں پیسے نہیں چاہیے ابھی،
ہم چیزیں چاہیے ہمیں ٹینٹ دیں اور ہمیں دوائیاں دیں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی ہیں، اور ماسکیٹو نیٹس تیسرا میں نے ان سے خاص میں ختم کر لوں بیٹا، میں ختم کر لوں بیٹا، ختم کر لوں. تو یہ ہم نے ان سے مانگا تھا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے، بہت شدید تکلیف میں اس وقت لوگ ہیں، اور اس تکلیف سے جس تکلیف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور حکومت سندھ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ جو کراچی میں لوگ آئے ہیں 18,000 اس دن مجھے بتایا تھے تقریباً ہیں، ان سب کا ریکارڈ موجود ہے. کچھ عجیب و غریب قسم کی آئی تھیں میرے خیال کم عقلی میں ناسمجھی میں کچھ اسٹیٹمنٹس وہ بھی بڑی غلط تھیں اس معاملے میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور جب تک ان سیلاب زدگان کو کسی حد تک کمفرٹیبل نہیں کر لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو گندم کے لیے، اس لیے ہمارا فوڈ سٹیپل کراپ ہے، ہماری پوری کوشش ہے. اس وقت سپٹمبر کا مہینہ ہے، اکتوبر میں گندم کی بوائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن لیٹ ورائٹیز بھی آتی ہیں جو نومبر دسمبر تک بھی کچھ لوگ گندم لگاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نومبر دسمبر تک، پورا ایریا تو خالی نہیں ہوگا پانی سے. ایک ٹارگٹ رکھا ہے حکومت سندھ نے اپنے ذہن میں کہ 75% ایریا کو ہم ایویکویٹ کریں گے جو جہاں گندم لگتی ہے اور وہاں گندم لگے. تو ایک کوشش یہ ہے. دوسرا ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے، میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک فارمرز پیکج بنانا پڑے گا. میں نے بتایا آپ کو نا 350 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے ہمارا، فارمنگ کمیونٹی نے لاس جس کا ہوا ہے. آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ ہمارے ملک کے فارمرز کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے، وہ کریڈٹ پہ اپنے انپٹس لیتے ہیں، سیڈ، فرٹیلائزر، جو ٹیلنگ کی کاسٹ ہوتی ہے، اور جب فصل ان کی تیار ہوتی ہے تو وہ واپس کرتے ہیں پیسہ. اس وقت ان کے پاس پہلا قرض چڑھا ہوا ہے. تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو جو را انپٹس ہیں وہ پرووائڈ کر کے دینی ہے سستے ریٹوں پہ یا کریڈٹ پہ، یا جتنا افورڈ کر سکیں مفت میں. میں ختم کر لوں یا میں بیچ میں بول دوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیکج اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اریگیشن نیٹ ورک جو تباہ ہو گیا ہے اس کو ایٹ لیسٹ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے تاکہ جو گندم کی فصل ہے وہ ہم بول سکیں. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں بہت بڑی پالیسی کی بات کر لوں گا. جو لاسز ہمارے ہوئے ہیں اس فصل کے آپ نے بتایا، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء، ٹماٹر، پیاز، ان سب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارا جو ایک مین ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل، اس کا بڑا سندھ کے اندر تقریباً 1.25 سے 1.5 ملین ایکڑ سے قریب کاٹن ہوتی ہے، کمپلیٹلی ختم. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے کل رات بھی میری تقریباً 12-1 بجے تک بات ہوتی رہی ہے. پاور ڈویژن کو ہم نے کہا ہے، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہے، کراچی کی لوڈ شیڈنگ ہو، کہہ رہے ہیں شدید لوگ تکلیف میں ہیں، یا ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی ہو، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. سیلاب آیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے. اگر کوئی گرڈ اسٹیشن پانی میں جاتا ہے وہ جی پہلا کال ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ. اور میں نے کل ان کو یہی کہا، آپ اتنے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آپ کے اپنے انجینئرز ہیں، آپ کے اپنے ریسورسز ہیں، ہم لوگوں کے بچانے میں ہلکان ہیں. ہم اس وقت بھی آپ کی انسٹالیشنز ہم بچائیں یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی. تو چاہے وہ کہ الیکٹرک ہو، چاہے ہیسکو ہو، چاہے سیپکو، ان کو خاص طور پہ اس کراچی کے اندر جو گرمی اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس موسم میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. یہاں سیلاب زدگان جہاں پہ سیلاب آیا ہوا، وہاں پہ لوگ اپنے دیہات سے نکل کے چھوٹے شہر جو ہیں جو تھوڑی سی اونچائی پہ ہیں اس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بجلی نہ دینا. میں نے دونوں باتیں کی. 3 گھنٹے کے لیے اس کو مستثنا کیوں قرار نہیں دیا جا رہا؟ میں بات کر لوں گا. جو کی جا رہی ہے میں بات کر لوں گا. پہلے تھریٹ ہو چکے ہیں. میں بات کر لوں گا. میں اگر کراچی میں آپ پٹیدن میں جیکب آباد میں ڈیم بنا سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں. نہیں بن سکتا میرے بھائی، فلیٹ لینڈ ہے نا، یہ سمجھے بات کو. اور جو 1100 ملی میٹر سندھ کے اندر بارش ہوتی ہے اس میں وہ نارتھ والا ڈیم کا پانی آپ کیسے لے جائیں گے یہ بھی مجھے سمجھا دیں. تیسری بات کہ یہ جو بارش ابھی ہوئی ہے گلیشیئر میلٹ کی ہم بات تو، اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس سے ایک ڈیم نہیں، اگر آپ کو ایک کیری اوور ڈیم بہت بڑی کوانٹٹی کا بنانا پڑے گا
جس کے لیے بات ہوتی ہے وہ کتزرہ کا مقام ہے یا کوئی ہے. یہ جو کنونشنل ڈیمز ہیں نا کہ خریف میں پانی سٹور کیا اور ربی میں ریلیز کیا، اس کی ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے.